अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो आखिरी मौका है। इस सिलसिले की ट्रांसमिशन हम बजट से पहले भी कर रहे थे, बजट के बाद भी कर रहे हैं। ख़ुद वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान उसके बाद बेहतर तरफ जाएगा। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि अगर हमने अपना टैक्स रेट नहीं बढ़ाया तो फिर ये IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। 9% का अगर टैक्स टू GDP हो तो मुल्क नहीं तरक्की कर सकते, इसे 13% पर लेके जाना है। मगर वो ये भी कह रहे थे कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है, उस पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे, मगर बहुत बोझ बढ़ा दिया गया। और जो दूसरे इकदाम किए गए हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है कि वो कलेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रिटेलर्स एहतजाज कर रहे हैं। साथ में अब एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाने की बात हो रही है। सूबे इत्तफाक कर चुके हैं IMF के साथ, अलग अलग हर सूबे ने मुज़ाकरात किए हैं, मगर वो क्या मटेरियलाइज हो पाएगा? अगर लग भी गया तो क्या कलेक्ट हो पाएगा? प्रॉपर्टी के हवाले से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? टैक्स रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या मौजूदा बजट पाकिस्तान की मुआशी बहाली को मुमकिन बना सकेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की अब ख्वाब रह गया है। हम 5% की तरक्की पर जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होता है और हम धड़ाम से वापस गिर जाते हैं, रिजर्व्स हमारे ड्राई हो जाते हैं और हम IMF के दरवाजे पर फिर दस्तक दे रहे होते हैं। इस वक्त $9 अरब के आसपास स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं और हम IMF के प्रोग्राम में दोबारा जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस टारगेट के मुताबिक ज़रूर हैं, मगर ऐसी नहीं है कि जो हमें 5% की तरक्की दिला सकें। अभी जो ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट्स में, उसमें भी एग्रीकल्चर का बड़ा किरदार है। जो हमने तरक्की दिखाई है उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा किरदार है। तो क्या आगे जाके ये बजट ऐसा है कि हमें तरक्की की सिमत में ले जा सके, तरक्की की तरफ ले जा सके? और क्या क्या खामियां हैं बजट में, क्या हुकूमत को करना चाहिए, उस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मोहम्मद अली तब्बा साहब मौजूद हैं, आप CEO हैं लकी सीमेंट के, बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ पीर साहब CEO और MD हैं सिस्टम्स लिमिटेड के। कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो IT का बड़ा किरदार होगा, क्या कुछ है बजट में IT के लिए और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एहसान मलिक साहब मौजूद हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बहुत सारी रिकमेंडेशन देता रहा था बजट से पहले भी, क्या वो पूरी हुई हैं, उस पर बात करेंगे हम। इसके अलावा आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन एप्टमा हैं। टेक्सटाइल का बहुत बड़ा रोल है, क्या टेक्सटाइल मुतमईन है? पहले ज़ाहिर एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की बात हुई, मगर फिर हुकूमत ने एक इंसेंटिव ये ज़रूर दिया है कि जो कीमतें हैं एनर्जी की उसमें कमी की है, क्या मुतमईन है? इसके अलावा मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, गुज़िश्ता ट्रांसमिशंस में भी मौजूद थे। आप CEO हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ से, कि उनसे पूछेंगे कि जो रिफॉर्म्स हैं वो हो रहे हैं, ये बजट हमें तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। हमारा हबीब खान साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पिछली ट्रांसमिशन में भी मौजूद थे, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि जो वो समझ रहे थे और जो दावे हुकूमत की तरफ से किए जा रहे थे, वो दावे हुकूमत ने पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, जो हालिया इक़दाम हो रहे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। अली तब्बा साहब आपसे शुरू करते हैं। क्या मौजूदा बजट पाकिस्तान की मुआशी बहाली को मुमकिन बना सकेगा? क्या ये ऐसा बजट है जो मुल्क को सस्टेनेबल तरक्की की राह पर ले जा सके? शुक्रिया शाहजे। आई थिंक इस सवाल के जवाब से पहले हम थोड़ा पीछे चले जाएं और ये सवाल करें कि वाकई मईशत में मुश्किलात हैं? बिल्कुल हैं। क्या हमें IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, इस बजट में जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, क्या ये वाकई फेयर टैक्सेस हैं? उस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। क्या इससे इकॉनमी ग्रो करेगी या इससे आपकी इकॉनमी श्रिंक करेगी? वो एक दूसरा सवाल है। क्या इससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी या इससे आपकी एक्सपोर्ट कम होगी? ये तीसरा पहलू है। तो अगर हम शुरू करते हैं कि देखिए, नो डाउट कि हमें टैक्सेस बढ़ाने हैं, और टैक्सेस का मतलब ये नहीं कि जो सेक्टर ऑलरेडी जो टैक्स दे रहा है, चाहे वो सैलरी क्लास हो या कॉर्पोरेट सेक्टर है, कि आप उन्हीं पे बोझ डालते रहेंगे और आप उस लेवल पे उस को लेके जाएंगे कि उसके बाद जो ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपोर्ट की, क्या वो रुक जाए? या हम चाहते हैं कि ये जो तरक्की है ये सिलसिला चलता रहे ताकि आपकी जो मुश्किलात हैं उनसे हम बाहर निकल सकें। अब इशू ये है कि आप जो हमारे पिछले 20 साल में पाकिस्तान के जो मसले मसाइल रहे हैं, वो दो लार्ज प्रॉब्लम्स रहे ना, दो बड़े मसले। एक करंट अकाउंट डेफिसिट, जो पूरे पाकिस्तान को बताया आप करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट है। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि जितनी भी हुकूमतें आई पास्ट में, उन सब को हमेशा से बताया गया है कि आप एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ तवज्जो दें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखें। पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपॉइंट होकर आती है पावर में, उनका सबसे पहला प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ये होता है कि ग्रोथ किस तरीके से ली जाए। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल इनकम लेवल्स हैं, उसमें आप 2 से 2.5% से ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बोरो करना पड़ेगा।
اور جتنی ہم نے بورنگ کی ہے پچھلے 20 سالوں میں، آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ہم ہر مرتبہ IMF کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے۔ دیکھیں، اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اس IMF پروگرام سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا، جو ہماری اپنی انکم ہے اس میں ہمیں سروائیو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ خسارے میں رہیں اور آپ کہیں کہ ہم بینکوں سے بورو کر لیں گے فسکل ڈیفیسٹ کے لیے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم ڈالرز IMF سے بورو کر لیں گے۔ یہ سولوشن نہیں ہے، اور یہ سولوشن گورنمنٹ کو پتہ ہے۔ یہ پچھلے 20 سال سے پالیسیز میں ایک مسئلے مسائل رہے ہیں، بٹ جب بھی ایڈوائس دی جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے یا کاؤنسل سے یا چیمبر سے یا فیڈریشن سے، وہ اس کا ہمیشہ اپوزٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ پرابلم آج پاکستان پہ جو ہے، کیا یہ اس گورنمنٹ کا ہے؟ نہیں، اس گورنمنٹ کا تو نہیں ہے۔ یہ تو گورنمنٹ آئی ہے، مشکلات ہے اور ان کو مشکل فیصلے لینے۔ یہ تو پچھلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں 20 سال کا، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی اور کیوں غلطی ہوئی، کس طریقے سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو آگے نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہمیں آگے سٹیپس لینے ہوں گے کہ ہم یہ مشکلات سے نکل جائیں۔ اب آپ نے بجٹ کی بات کی، دیکھیں بجٹ میں انہوں نے بوجھ لگایا کارپوریٹ سیکٹر پہ، پر سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ ہے سیلری کلاس لوگوں کا۔ اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ لوگ جو اسکلڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ برین ڈرین مسلسل ہوتا رہے، تو آپ نے جو ٹیکس لگایا وہ بالکل ٹھیک ہے، بیکاز اس ٹیکس میں اور اس انفلیشن کے بعد جو مڈل کلاس آدمی ہے اور جس کی سیلری 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے ہے، وہ بھی اس انفلیشن اور مہنگائی کے زمانے میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے آپشن کیا ہے کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں اور پاکستان سے باہر جا کے نوکری کروں۔ تو اگر یہ برین ڈرین چلتا رہا تو پاکستان کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں اور ہمارے پاس کوالٹی کے لوگ موجود نہیں ہوں گے تو یہ جو اصلاحات ہمیں کرنی ہے وہ کون کرے گا؟ اس اصلاحات کے لیے ہمیں اچھے لوگ چاہیے، اچھا برین چاہیے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ مین پاور ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیبر ہے، سیمی اسکلڈ ہے، جس کی تعداد بہت ہے پاکستان میں، اور تعداد اس لیے کہ ہم نے آج تک تعلیم کو پرائرٹی نہیں دی، تو وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو وہ کہاں ایبزارب ہو سکتے ہیں؟ یا تو وہ لیبر کلاس میں یا سیمی اسکلڈ کلاس میں ایبزارب ہو سکتے ہیں، یا وہ آپ ان کو ایکسپورٹ کر دیں، یا پاکستان کے اندر اتنی گروتھ ہو آپ کی اکانومی میں 5 سے 6% کہ آپ ان کو یہاں پہ ایبزارب کر سکیں۔ تو گروتھ آپ کے یہاں پہ ہے نہیں پچھلے 2-3 سال سے، اور آگے بھی میرے خیال میں گروتھ آپ کی سبڈیوڈ رہے گی، بیکاز جو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کے جو فسکل ڈیفیسٹ کی جو مشکلات ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے 3-3.5% سے زیادہ گرو کر سکیں گے اگلے 2-3 سال۔ یہ جو 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں، ایک ایگریکلچر ہے کہ اگر ہماری ایگریکلچر کو ہم ایکسپینڈ کریں اور نیا ایریا کلٹیویٹ کریں، پانی کے مسئلے مسائل حل کریں، جو ڈیمز بنا رہے ہیں اس کو آگے تھوڑا سا تیزی سے کام مکمل کر کے تاکہ پانی کی اویلیبلٹی ہو جائے تاکہ ہم نئے ایریا کو کاشتکار کر سکیں۔ دوسرا ہے کنسٹرکشن کے اب 2 مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کے پاس اپنے اتنے پیسے نہیں ہیں بجٹ میں جو انہوں نے PSDP اناؤنس کیا کہ اس سے آپ کنسٹرکشن کی ایک گروتھ لا سکیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ویسے بھی جو ہائی انفلیشن ہے اور جو ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے بعد لوگوں کی جو سخت ہے خرچ کرنے کی وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ سیلری کلاس ہیں، اور جب سیلری کلاس میں آپ نے ٹیکس اتنا بڑھا دیا ہے تو ان کی سخت آپ نے اور ایکچولی کم کر دی ہے اور شرنک کر دی ہے، تو اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے اگر وہ کم ہو گئی ہے تو نئے فلیٹ، نئے گھر وہ تو سوچ ہی سکتا ہے، بنا تو نہیں سکتا، یہ خرید نہیں سکتا۔ تیسرا ہے ایکسپورٹ سیکٹر، کہ اب جو گورنمنٹ نے اس بجٹ میں پہلے ایک 1% وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہوتا تھا جو فل اینڈ فائنل ہوتا تھا، اب انہوں نے اس کو منیمم 2% کر دیا، اور اس کے بعد فائنل ٹیکس ریجیم جو نارمل کارپوریٹ ٹیکس ہے اس پہ لے کر آئیں۔ کیا اس سے ہماری ایکسپورٹ پہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے مجھے نہیں پتا، یہ تو 6 مہینے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں جس میں انہوں نے جو اتنی ہائی ٹیکسیشن لگائی ہے کیا یہ فیصلہ درست ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے، یہ آئی تھنک وقت بتائے گا۔ بٹ آپ خود ایکسپورٹر ہیں تو آپ نہیں تو میرے کہنے سے کیوں نہیں اندازہ لگا پا رہے، کیونکہ میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا نا، مگر ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ایکسپورٹرز ہو سکتا ہے جو پیسے لاتے ہیں ڈالرز پاکستان لے کے آتے ہیں اس میں کہیں نہ کمی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے اس قسم کا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایکسپورٹرز اعتراض کر رہے ہیں بٹ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، IMF نے کہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں اس چیز پہ ڈیبیٹ کروں آپ کے ساتھ، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں اس میں روز اشتہارات آ رہے ہیں، کبھی کس کونسل سے، کبھی کس فیڈریشن سے، کبھی کس ایکسپورٹر ایسوسیشن سے، تو اشتہارات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیفینیٹلی کنسرن ہے اور لوگوں کو اس چیز کی فکر ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ جو ہم $30 بلین کے یا $31 بلین کے ایکسپورٹ پہ پہنچے ہیں وہ کہیں پیچھے آنا شروع نہ ہو جائیں۔ کیا لوگ پیسے باہر
رکنا شروع نہ کر دیں. تو یہ سارے جو سوالات کے جواب ہیں وہ 6 مہینے میں ملیں گے. ابھی کوئی مگر آپ انڈسٹری سے وابستہ ہیں نا, باقاعدہ مینوفیکچرر ہیں, ڈومیسٹک مارکیٹ کے بھی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اس میں جاننا چاہ رہا ہوں, گورنمنٹ نے پھر 200 ارب روپے کا ریلیف دیا انڈسٹری کو. اب تو جو ان پروٹیکٹیڈ پاکستان میں کنزیومر ہے اس کا بجلی کا ریٹ پہلی دفعہ انڈسٹری سے زیادہ ہو گیا ہے, اور تو آپ کو لگتا ہے وہ جو ایک ریلیف ہے وہ کمپنسیٹ نہیں کرتا کہ انڈسٹری پاکستان میں گرو کرے اور ایکسپورٹس بھی پاکستان میں بڑھ رہی ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جتنے ٹیکسز لگا دیے انڈسٹری پہ, اور جس طریقے سے سیلری کلاس کو انہوں نے ٹیکس لگا کے جو بائنگ کیپیسٹی ختم کر دی ہے, اس سے تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میرے خیال میں تو گرو نہیں کرے گی. مشکل نظر آ رہا ہے. پر میں نے یہ کہا نا کہ میں آپ کو اس چیز کی جسٹیفیکیشن دوں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یا جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے بجٹ میں وہ صحیح ہے. وہ 6 مہینے بعد آپ کو اس چیز کا پورا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کیا, یا ہم نے غلط فیصلہ کر کے غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کمٹ نہیں کر رہے اپنا آنسر, میں آگے بڑھنے سے پہلے جانا آپ کا کیا خیال؟ میرے خیال میں بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے, اس سے آپ کی گروتھ پہ بھی امپیکٹ آئے گا. اس سے آپ کی جو ہم نے اتنی مشکل سے جو اصلاحات کر کے ایکسپورٹ کی طرف تھوڑا سا جو بہتری ہم نے کی ہے اس پہ بھی مشکلات آئیں گے, اوور آل اکانومی کی مشکلات آئیں گے. کیا جو ٹیکس ریونیو گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے یا جو بجٹ میں انہوں نے رکھا, کیا یہ ہم اچیو کر پائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جب اکانومی سلو ہوگی آپ کی تو اس سے جو ٹیکسیشن ہے وہ آپ کی جو آپ نے بجٹ میں رکھی, میرے خیال میں شاید اس لیول تک پہنچنا وہ مشکل ہو جائے گا. اس کے 2 آسان حل ہیں. ایک تو آپ نے براڈننگ کرنی نا ٹیکس کی. دیکھیے منی جو وہ پیسہ جو بینکنگ سیکٹر سے باہر ہے اس کی فگرز میرے کو ابھی یاد نہیں ہے, بٹ وہ تو ایک پبلش فگر ہے. 6 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ فگر بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. اگر وہ فگر بڑی ہے اس کا مطلب کہ آپ غلط سمت میں چل رہے ہیں, اور اگر وہ فگر کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ آپ صحیح چل رہے ہیں. کیونکہ عمار حبیب اس پہ بہت لکھتے رہتے ہیں, میں ان سے اس حوالے سے بات کروں گا. مگر عارف حبیب صاحب, آپ ظاہر انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں, فائنینس سے بھی اور مینوفیکچرنگ سے بھی, آپ بجٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اوور آل؟ میں اگر اس کا انالیسس کروں تو میکرو پر جو جہاں تک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا تعلق ہے, آئی تھنک اس میں اچھے اقدامات ہیں. اچھے اقدامات یہ ہیں کہ نمبر 1 ہم IMF کی ڈیمانڈ سے الائنڈ ہیں, یہ آئی تھنک سب سے بڑا پلس ہے نمبر 1. نمبر 2 جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ گورنمنٹ نے 2 ٹریلین روپیز کا کم بجٹ کیا ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ 7.5% تھا, ابھی انہوں نے 6% بجٹ کیا. تو اگر وہ 7.5 ہی ہوتا تو آپ کو 2 ٹریلین روپیز جو ہے وہ زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ. تیسرا جو ہے وہ پرائمری سرپلس جو ہے وہ اس سال میں, پچھلے سال میں جو ہے وہ 400 بلین تھا, اب انہوں نے 2.5 ٹریلین روپیز جو ہے پرائمری سرپلس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیسوں سے انٹرسٹ بھی جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ پے کر رہے ہوں گے. تو یہ 3, اور پھر جو ہمارا PSDP ہے, PSDP جو ہے انہوں نے شروع میں تو 1400 بلین رکھا تھا, پھر اب 1150 بلین ریوائز فگر ہے. لاسٹ ایئر جو ہے وہ 550 تھا, تو اس کا مطلب 500-600 کے قریب جو ہے انہوں نے ایڈیشنل PSDP اس بجٹ میں جو ہے وہ رکھا. تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کیا گورنمنٹ کے فائننسز جو ہے وہ بہتر ہوں گے, میں سمجھتا ہوں بہتر ہوں گے پچھلے سال کے مقابلے میں, اس حد تک ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہے یہ جو انہوں نے ایڈیشنل جو ریسورسز ہیں وہ ایڈیشنل ریسورسز کے لیے انہوں نے نئے ٹیکسز جو ہے وہ 1400 بلین کے جو ہے وہ بجٹ کیے. 2000 بلین تو جو ہے وہ ہمارا انفلیشن اور نیچرل گروتھ سے ہے. اب وہ 1400 بلین کا جو ڈسٹریبیوشن ہے کیا وہ فیئر ہے, اور اس میں اتنا جو ہیو اینڈ کرائی ہو رہا ہے وہ اس پہ ہو رہا ہے کہ وہ 1400 بلین جس پہ لگا ہے ہر شخص اس میں جو ہے وہ اپنا پین فیل کر رہا ہے اور اس پہ ایجیٹیٹ کر رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ انڈسٹری کی گروتھ میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ فوراً جو ہے وہ کرے. لیکن جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے, ایکسپورٹ میں جو ہے 3 ایلیمنٹ ہیں. ایک ایلیمنٹ ہے اس کی کاسٹ کا ایلیمنٹ ہے, اور ایک جو ہے وہ ٹیکسز کا ایلیمنٹ ہے. تو کاسٹ کے ایلیمنٹ میں کمی ہوئی ہے, جیسے اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گر رہا اور کم ہوگا, کیونکہ اب ان کا بھی انٹرسٹ ریٹ نارمل ہو گئے. پہلے ان کو جو ایکسپورٹ ری فائننس ملتا تھا اب وہ نہیں ہے, تو ان میں ان کی سبسٹینشیل کمی ہوگی, کیونکہ اس سال بجٹ میں جو ایوریج انٹرسٹ ریٹ انہوں نے رکھا ہے وہ 16% کا رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اس سال کا ایوریج جو ہے وہ 16% ہوگا. دوسرا انرجی کو جو ہے انہوں نے کم کیا ہے, بٹ انرجی کا بھی جو ہے وہ تھوڑی اس میں انوملی ہے کہ انہوں نے جو ٹیرف ریٹ کہا تھا کہ 10 روپے پرائم منسٹر کے یہاں سے
اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کا شاید نوٹیفیکیشن نہیں آیا، لیکن اس میں جو فکس چارجز بڑھانے تھے وہ فکس چارجز کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. تو آج ایز آف ناؤ جب ہم دیکھتے ہیں تو انرجی کی پرائس گری نہیں ہے بلکہ بڑھ گئی ہے. تو وہ ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا، دیکھو پاکستان میں اگر آپ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور گروتھ چاہتے ہیں تو 3 چیزوں میں جو ہے وہ کمی کرنا بہت ضروری. انرجی پرائس میں کم کرنا، آپ کی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا، اور تیسرا ٹیکس ریٹ کو کم کرنا. یہ تینوں پہ جو ہے وہ ہم اس ریجن میں بہت زیادہ ان کمپٹیٹیو ہے. تو جہاں ایکسپورٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ اوپر جو ہے کی لائنیں ہیں اس میں ریلیف ہے، لیکن بیفور ٹیکس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس ہے، جس کو کہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ انڈسٹری ایجیٹیٹ کرے. بہتر یہ ہوتا کہ سیلری کلاس، انڈسٹری، ان کے ساتھ ذرا صحیح طریقے سے جو ہے ڈائیلاگ ہوتا اور ان کو کہتے کہ بھئی ہم یہ ایڈیشنل ریونیو چاہتے، کس طرح جو ہے وہ ایڈیشنل ریونیو آپ سے ہم لے، تاکہ ان کی یہ جو ہے وہ بہت زیادہ شور اور شکایت جو ہے وہ نہ ہو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان ڈیو کورس آف ٹائم یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. انٹرسٹ ریٹ جو ہے پرٹیکولرلی کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کو ذرا گورنمنٹ کو چاہیے، مانیٹری پالیسی کمیٹی کو چاہیے کہ ذرا وہاں ایگریسو سٹانس لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری. جہاں تک کیپٹل مارکیٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ گریں گے تو ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ میں ری ریٹنگ ہوگی. مگر اگر انٹرسٹ ریٹ گریں گے تو ایک علی طبع صاحب جو ہیں وہ بڑے اسکیپٹیکل اس بات پر کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے کچھ نہیں ہے، اور انہیں لگ رہا ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ سے بھی کچھ نہیں ہے اور سپلائی سائڈ سے بھی، دونوں طرف سے جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اگلے سال کی گروتھ میں، اس سال تو ظاہر ہے ہمیں پچھلے سال بیس افیکٹ بھی تھا، سیلابوں کی وجہ سے فصلیں متاثر ہوئی، تو اس سال ہمیں جو گروتھ کا نمبر ملا جو کہ بہت اچھا نہیں ہے، مگر اس میں ایگریکلچر نے کردار ادا کیا. اب اگلے سال اگر ہم 3.5% کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ اچیو ہو پائے گی یا مشکل لگتا ہے؟ اور پلس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو 50 سال کے کم ترین سطح پر ہے، اور اس میں بھی اگر 11.4% کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا 8.7% ہے، اور ظاہر انٹرسٹ ریٹس کا بڑا کردار ہے. اس میں کوئی امپروومنٹ آئے گی اگر انٹرسٹ ریٹس نیچے جائیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے جائیں گے تو یہ جو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن چل رہی ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ نے اور میجرز جو لیے ہیں اس میں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کو اور زیادہ ایگریویٹ کیا ہے. لیکن جو امید ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو وہ ذرا اس کو جو ہے ریلیف آئے گا. اس کو جب وہ ریلیف آئے گا تو جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو جیسے ریئل اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ جو ہے امپیکٹڈ ہے بیکاز آف ہائی انٹرسٹ ریٹ. وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گی تو اس میں جب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسٹرکٹڈ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ ہوگی تو اس کے پھر آپ اثرات دیکھیں گے کہ ان سے ریلیٹڈ انڈسٹری میں جو ہے وہ ڈیمانڈ میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے انالیسس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ذرا ڈسکشن میں لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ رونا دھونا بہت زیادہ جو ہے اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. سیلری کلاس میں بھی ڈیفینیٹلی ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے ٹیکس لگاتے، لیکن ان کا انکریمنٹل ہے جو بیئریبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹس بھی کچھ ان کو جو ہے کمپنسیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ ایسا ہے، نہ ہوتا تو اچھا. لیکن جہاں لیکیجز تھی وہ لیکیجز کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پلگ کرنے میں ناکام رہی ہے. جیسے فاٹا اینڈ پاٹا ہے، فاٹا پاٹا میں ہر سال گورنمنٹ 70-80 بلین روپیز لٹا رہی ہے. تو 70-80 بلین یہ جو سیلری پہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا اس کو وہ 70 بلین روپیز اس سے لیں گے. تو صرف ایک ہیڈ کو وہ ایبیوز کو اگر روک لیتے تو یہ سیلری پہ جو ہے وہ ان کو بڑھانے کی ضرورت نہ پڑتی اس سے. پھر دوسرا جو میں یہ دیکھتا ہوں اور یہ سارے جو میجرز اس میں آئے، یہ آئی ایم ایف کی جو انوالومنٹ ہے اس کو انڈیو جو ہے وہ یہ اپنی مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ میکرو چیزوں پہ کنڈیشن انہوں نے کہا بھائی بجٹ ڈیفیسٹ یہ ہوگا، پرائمری ڈیفیسٹ آپ کا سرپلس یہ ہوگا، فنا یہ ہوگا، یہ ہوگا. اس سے نیچے جو ہے اگر آئی ایم ایف کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈکٹیشن لے رہے ہو تو کبھی یہ فاٹا پاٹا کی ایگزمپشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہ ہوتی. کیونکہ وہ تو پرائم منسٹر نے بھی اور پارلیمنٹ میں خود فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اور بجٹ میں کچھ حد تک انہوں نے وڈرا بھی کیا، وہ بھی بعد میں پریشر کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کرنا پڑا. تو ہر چیز کو جو ہے وہ یہ کہنا مائکرو چیزوں کو کہ یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں سے جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ غلط بیانی ہوتی ہے. مجھے ایسا جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اس پہ میرٹ پر جو ہے وہ فیصلے اور ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے. آصف پیر صاحب، آپ کا ظاہر آئی ٹی سے تعلق ہے، سسٹمز لمیٹڈ نے خود ایز اے کمپنی گرو کیا ہے. اوور آل بجٹ پہ بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا، مگر ہمیں بہت سالوں سے بتایا جا رہا ہے
کہ جی پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے مسئلے سے نمٹنا ہے اور گرو کرنا ہے, تو صرف ٹیکسٹائل پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ کو ریلائی کرنا پڑے گا, اور مختلف حکومتیں بتاتی رہی ہیں پچھلے 10-12 سال میں, بلکہ 15 سال ہی کہہ لیجئے, جو 3-4 حکومتیں آئیں. بٹ دا پرابلم از, اور ہمیں انڈیا کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں گرو کر گئے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں گرو کر سکتے. بٹ ہم نے جو گروتھ ہے وہ اس حساب کی ہے نہیں. آپ کی کچھ شکایات رہی ہیں. کچھ شکایت یہ ہیں کہ جی ایک تو ہماری جو ہم انویسٹر کو نہیں لا پاتے, انویسٹر کو اگر بتائیں پاکستان کا تو ان کے کچھ ایشوز ہیں, مگر پھر ایک یہ شکایت بھی تھی کہ ہم باہر بھی انویسٹمنٹ کرنے میں ہمیں پرابلمس آتے ہیں. کیا کچھ ایڈریس کیا ہے اس بجٹ میں کہ ہم آگے جا کے ریلائی کر سکیں آئی ٹی پہ کہ یہ ہمیں ہماری اکانومی کو آگے لے کے جائے گا؟ جی شکریہ شاہ زیب. پہلے تو آپ کا میں جواب دے دوں کہ بجٹ میں کیا ہے. آئی تھنک بجٹ میں ڈیفینیٹلی آئی ٹی کو انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹ پہ ہمیں ٹیکس نارمل ٹیکس ریجیم میں نہیں آیا, تو جو نارمل ہمارا ٹیکس منیمم ٹیکس چل رہا تھا فل اینڈ فائنل اس پہ رکھا, تو ہمارے لیے آئی ٹی ایکسپورٹ کے لیے ایک اچھی بات ہوئی کہ یہ نارمل ٹیکس میں نہیں آیا, تو یہ چینج نہیں ہوا. یا لیپ ٹاپ پہ ٹیکس لگا دیے, موبائل فون پہ لگا دیے, دیٹس فائن. یہ مطلب آف کورس اس میں یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان اگر بنانا ہے تو یہ چیزیں آپ کو زیادہ چاہیے, تو لیپ ٹاپ موبائل فون آپ کو سستے کرنے ہیں اور آپ زیادہ لے کے آئیں یہاں پر تاکہ سب ڈیجیٹل پاکستان کا جو وہ ہے. تو بجٹ میں آئی تھنک آئی ٹی کو کوئی آئی ٹی کی انہوں نے سپلائی کے لیے کچھ 79 بلین روپیز, بہت ساری چیزوں کے لیے, ناٹ جسٹ سپلائی بٹ میں ٹریننگ, سپلائی کا مطلب ہے کہ ٹریننگ اور مارکیٹنگ, اس کے لیے 79 بلین کا ایک ہدف رکھا گیا ہے کہ جس کو وہ انویسٹ کریں گے اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو یا اور ٹریننگ پہ, ہیومن ریسورس ٹریننگ اور مارکیٹنگ پہ. جو آپ نے ابھی بات کی انویسٹمنٹ کی, آئی تھنک یہ میں نے بہت سالوں سے میں بات کر رہا ہوں, اور آئی تھنک لاسٹ ہماری جو ڈبیٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ انویسٹمنٹ ابراڈ واز ناٹ الاؤڈ. تو ہی سرکولر آیا ہے اسٹیٹ بینک کا, اور میں پرائم منسٹر صاحب کا, فائنانس منسٹر صاحب اینڈ آف کورس آئی ٹی منسٹری اینڈ اسٹیٹ بینک گورنر, انہوں نے اس دفعہ بجٹ کے پہلے بھی انہوں نے یہ اوپینین لیا اور بجٹ میں نہیں کر سکے, بٹ نوٹیفیکیشن آ گیا, سرکولر آ گیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ 3 چیزیں انہوں نے الاؤ کی ہیں, وچ از بہت بہت امپورٹنٹ تھی. یہ کہ آپ جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں آئی ٹی کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ آپ یہاں لے کے آئیں, اپنے اسپیشل اکاؤنٹ میں رکھیں, اور 50% جو ریٹینشن کی اجازت ہے وہ 50% آپ ایز اٹ از اپنے آتھرائز ڈیلر کا مطلب ہوتا ہے جو جس سے آپ بینک میں ریمیٹنس منگواتے ہیں, وہ آپ اس کے تھرو بغیر اسٹیٹ بینک کے اپروول کے وہ پیسے باہر لے جا سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. اب آپ اس میں اپنی سبسڈریز کھولیں, وہاں جا کے ایکویزیشنز کریں. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے, کیونکہ جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے آپ گروتھ ہو ہی نہیں سکتے, امپاسبل ہے. دوسرا آئی تھنک ایک الاؤ یہ ایک اور بھی سیکنڈ کنڈیشن جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ انویسٹر ہیں باہر سے کسی آئی ٹی کمپنی میں یا کسی اسٹارٹ اپ میں, کہیں بھی آئی ٹی کمپنی میں, سروسز کمپنی میں, کسی میں بھی انویسٹمنٹ لاتے ہیں ایز اے فارنر, فرض کریں آپ نے $10 ملین کی انویسٹمنٹ لائے, تو اب وہ انویسٹمنٹ یہاں ساری نہیں یوز ہو سکتی. ڈیمانڈ بڑھانی ہے نا, اصل گیم ہے ڈیمانڈ کا. سپلائی بھی کرنا ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائی کا کیا کریں گے. تو ڈیمانڈ کے لیے اگین سب باہر جانا ہے, آپ کو اپنی مارکیٹس میں انویسٹ کرنا ہے. تو وہ اب انہوں نے الاؤ کر دیا ہے کہ اگر فارن ایکسچینج امپیکٹ نیل ہوگا, جتنے آپ لے کے آئے ہیں انویسٹمنٹ آپ نے باہر سے ریز کی, وہ آپ پیسے ایز اٹ از واپس لے جا سکتے ہیں, وچ از اے بگ تھنگ. تو آپ نے اب باہر جا کے اپنے آپ کو انویسٹمنٹ جنریٹ کرنی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ نے پالیسی فریم ورک دے دیا, اب ہم نے اگر کچھ انویسٹمنٹ لانی ہے ہم لائیں, اس انویسٹمنٹ کو باہر لے جائیں اور گرو کریں انآرگینکلی. آرگینکلی تو ہم کر ہی رہے ہیں, بٹ ایکوزیشنس کے ساتھ اور انویسٹمنٹس کے ساتھ سبسڈی. یہ دوسرا. تیسرا جو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو ڈومیسٹک کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ نہیں کرتی آج, تو وہ کیا کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا نا ایکسپورٹ بڑھانی ہے, تو ہر بندہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں انٹرپرینورز ہم لوگوں کو بیچنا ہے, ڈیمانڈ ہمیں جنریٹ کرنی, گورنمنٹ نے نہیں جنریٹ کر کے دینی ہم کو. تو وہ ڈومیسٹک کمپنیز کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے سرکولر میں کہ پروفٹس آف ڈومیسٹک کمپنیز آر الاؤڈ ٹو ٹیک آؤٹ سائڈ, تو وہ بھی آپ باہر لے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پروفٹ یا $100,000, یہ بھی ایک کنڈیشن آ گئی ہے. تو آئی تھنک یہ تینوں چیزیں ڈومیسٹک کمپنیز جو ایکسپورٹ نہیں کرتی ان کو انکریجمنٹ ملی ہے کہ وہ پیسے لے کے جا کے باہر سیٹ اپ کریں اور گرو کریں ایکسپورٹ. تو یہ ڈیمانڈ جنریشن کے لیے بہت ضروری تھا. یہ دس واز لائک اے ریئل شو اسٹاپر. تو اب یہ ہو گیا ہے, اور میری انڈسٹری سے پوری ریکویسٹ ہے, اٹس ناٹ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی بنانا, انہوں نے اپنا کام کر دیا. اب ہمیں ساری انڈسٹری سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پیسے لے کے آئیں اور ٹرائی کریں کہ یہ پیسے واپس جائیں,
50%, ताकि जितना रेमिटेंस आएगा उतना मुल्क को फ़ायदा होगा, और वो अगर उनको जब भी पैसे चाहिए फॉर ग्रोथ दे कैन टेक आउट 50%, और यहाँ 50% ज़्यादा तो कंज्यूम ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी HR कॉस्ट होती है, तो वो आप ऐसे तो नहीं है कि पूरे पैसे रख सकते हैं। दूसरा, आप अपने आप बाहर जाके इन्वेस्टमेंट रेज़ करें और इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। अगेन बाहर की कंपनियों से पाकिस्तान में FDI आएगा और ग्रोथ होगी। और जो छोटी कंपनियां हैं या स्मॉल टू मीडियम साइज़, मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि इनकरेज हों इससे, और जितना भी प्रॉफिट है वो बाहर इन्वेस्ट करें और अपने आप को एक्सपोर्ट में कंपेटिटिव बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हुआ है, और आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत वैल्यू अनलॉक होगी। अगर नहीं किया तो फिर इंडस्ट्री का कसूर है इसमें। गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग, गवर्नमेंट कांट सेल, यू हैव टू सेल योरसेल्फ, राइट? और एक और ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और कहा जा रहा है कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का हो रहा है, आप इंपैक्ट फील कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा बड़ा मसला बन रहा है? ह्यूज। आई थिंक जो मोहम्मद अली ने अभी कहा कि सैलरीड क्लास पे देखें, अब डेफिनेशन हर किसी को चेंज हुआ है। 50,000 से जो ऊपर कमाता है उसको भी चेंज किया है। वो आई थिंक 80% वो लोग हैं जो 50 to 100,000 के ब्रैकेट में। उनका कहने को तो ये है कि 1250 रुपये का फ़र्क आया, बट वो कहते हैं 100% टैक्स इंक्रीज़ हो गया। तो परसेप्शन, होप बड़ी चेंज हुई है। और दूसरा, आई थिंक जो रिच की डेफिनेशन है कि भाई जिसने 3.5 लाख रुपए कमाया उसको हाईएस्ट स्लैब में हो गया, राइट? 4 मिलियन इज 3.5 लाख रुपए। तो रिच की डेफिनेशन चेंज हो गई। अल्ट्रा रिच की डेफिनेशन चेंज हो गई कि 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको सरचार्ज भी लगेगा। तो अब और हमारे सेक्टर में तो टैलेंटेड लोगों की सैलरीज इतनी हैं, तो अब सब रिच और अल्ट्रा रिच अगर और उससे उतना टैक्स देंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स अगर 50% हो जाएगा, तो अगेन वो एक सवाल ये है, ये नहीं है कि टैक्स देना चाहिए सर, सवाल ये है कि सैलरी क्लास यंग बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। और जो मोहम्मद अली ने कहा फेयर ट्रीटमेंट, क्या फेयर दूसरों को लग रहा है टैक्स बेस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? तीसरा कि मतलब दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन कि भाई हम जो अभी आरिफ साहब ने कहा लीकेजेस, इनकॉम्पिटेंस, उसकी जो लीकेजेस और इनकॉम्पिटेंस है जो अगर किसी और जगह से लेना था, लेकिन चूँकि वो मुश्किल काम था, पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, मुश्किल था, जो भी था, उसकी सज़ा अगर टैलेंटेड लोग रुकेंगे तो वो क्या करेंगे? आई थिंक इससे शायद दो मसले हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो बाहर चले जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। मसला ये हो रहा है कि लोग ऑल्टरनेटिव, पीपल आर स्मार्ट, व्हाट दे डू। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कैश में सैलरियाँ लेना शुरू कर देंगे, कुछ लोग अपने दूसरे के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे, सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपको टैक्स बढ़ेगा नहीं, ये टैक्स को लोग ढूंढेंगे रास्ते। और हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो पाशा हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन, उनसे बात भी हुई है कि हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ और अलाउ है जो कहीं और अलाउड नहीं है। रिमोट वर्कर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, आप घर से बैठ के काम करें, फ्रीलांसर हो जाएं, रिमोट वर्कर हो जाएं। तो अब मेरे पास जो बंदा काम करता है और हम ऑफिशियली ऑफ कोर्स वी हैव टू डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम सैलरी, हमारे पास तो चॉइस नहीं है, तो हम तो पूरा टैक्स काटेंगे, 35-40 जो भी बनता है उसका। लेकिन अगर वो अपने आप को रिमोट वर्कर की डेफिनेशन मिले, मुझे छोड़ के, इंडस्ट्री को छोड़ के, वो फ्रीलांसर बन जाता है और घर पे बैठ के काम करता है, तो उस पर 0.25% टैक्स है। तो उसको इतनी बड़ी सेविंग है, तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इंडस्ट्री, जो आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा होना है, इंडस्ट्री ने बड़ा होना है। इंडिविजुअल्स तो वो पैसे लाएं ना लाएं, मतलब आप इंडिविजुअल को कितना पकड़ेंगे, कितने इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। तो आई थिंक इससे ये भी हम रिक्वेस्ट करें कि इसका फेयर प्ले हो जाए, कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लाजमी। और अब अदील मलिक और मुर्तज़ा सैयद ने अभी एक हालिया आर्टिकल लिखा टैक्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने कोट किया इब्न खुल्दून को, अरब फिलोसोफर को, कि 1000 ईयर्स अगो उन्होंने कहा था कि अगर एक सोसाइटी को आपने जज करना है कि उसमें गवर्नेंस कितनी अच्छी है, तो ये देखें कि वहाँ पर टैक्स का निज़ाम कैसा है, कि वहाँ पर टैक्स रेट कम होना चाहिए मगर सब पर होना चाहिए, बजाय इसके कि टैक्स रेट हाई हो और चंद लोगों पर हो। और वो हज़ारों साल पहले कह गए हैं, और हमारी सोसाइटी में यही खामी है जो कि सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है कि टैक्स रेट सैलरीड क्लास पर तकरीबन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बराबर पहुँच गया है, फैसिलिटीज़ है नहीं। कहा जाता है दूध अब पेरिस से भी पाकिस्तान में महंगा हो गया है, महंगाई ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा, फैसिलिटीज़ कम। एहसान भाई साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से चंद तो बहुत ज़्यादा अहम थी कि ब्लैक मनी पार्क ना हो, फेयर टैक्सेशन होनी चाहिए। अब फाइनली आ रहा है कि IMF के सूबों के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और सूबे इस बात पर एग्री कर गए कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स हो। आपको लग रहा है कि ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ की तरफ ले जा सके? आपकी जो कुछ रिकमेंडेशंस थी वो मानी गई हैं? आई थिंक मैं शुरू में तो ये कहूँगा कि ये जो बजट बनाया गया है, ये IMF के प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है।
یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے. اس سے جو فائدہ ہوگا پاکستان کو وہ یہ ہوگا کہ جو ہماری امیڈیٹ سالونسی کی رسک تھی وہ کور ہو جاتی ہے اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کو ہم اوائڈ کر لیں گے. لیکن آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ کیا یہ پائیدار بحالی آئے گی کیا معیشت کے اندر, تو میری نظر میں نہیں آئے گی. وہ اس لیے کہ یہ جو بجٹ بنایا گیا ہے یہ ایک فائر فائٹنگ قسم کا بجٹ ہے. اس میں دیکھیے جب بجٹ کا انفلیشن اسمپشن ہے 12% اور جو حکومتی اخراجات ہیں وہ تقریباً 25% سے بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پہ تو کوئی نظر نہیں رکھی گئی, رائٹ. لیکن جو ٹیکس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس کو 40% بڑھا دیا گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, یعنی انفلیشن ایڈجسٹمنٹ کے بعد 25% اور امید رکھی گئی ہے. تو میرے خیال میں جو پبلک ایکسپینڈیچر ہوگا وہ 25% سے زیادہ بڑھے گا, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اور جو ٹیکس کی وصولی ہوگی وہ 40% کا جو ٹارگٹ ہے وہ نہیں وصول کیا جائے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ اس سال حالانکہ ٹیکس ٹارگٹ تقریباً ہم نے اچیو کیا مگر ایکسپینڈیچر سائڈ پر ہم نے بہت میسو اوور رن کیا, بٹ آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ دونوں ہوں گے. اب ٹیکس ٹارگٹ میں میجر شارٹ فال ہوگا اور بہت زیادہ اوور رن ہوگا ایکسپینسز. بالکل بالکل. اچھا, جو دوسری جو مایوسی کی ہمیں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم IMF سے بھی کہتے رہے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو IMF کا پروگرام ہے اس کو اگر اسی طریقے سے کیا گیا جس طریقے سے جو 23 بار آلریڈی کیا گیا ہے, یعنی فرنٹ لوڈڈ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں FBR کو وغیرہ وغیرہ, اگر یہ فرنٹ لوڈڈ ہی سسٹم رہا تو جو ریفارم کا جو ایجنڈا ہے وہ پھر بیک فٹ پہ چلا جائے گا اور وہ بیک فٹ پہ ہی رہے گا. اس میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل جو وہ ہوتے ہیں کمپلشنز ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی, لیکن حکومت جو ہے اگلے سال 2 سال اسی طریقے سے فائر فائٹنگ ہی کرتی رہے گی. آپ کو براڈن ٹیکس بیس کرنے کے لیے پراپرلی براڈن کرنے کے لیے اس میں کئی چیزیں ایسی کی گئی ہیں جہاں پہ کہ ریٹیلر وغیرہ سے ٹیکسز وصول کرنے کا کچھ اقدام لیے گئے ہیں, لیکن اس کا بھی برڈن جو ہے وہ فارمل سیکٹر پہ ہی آ رہا ہے. تو مینوفیکچرر جب ریٹیلر کو سپلائی کرے کہ وہ 2.5% کاٹے گا, تو یہ جو برڈن ہے یہ وہ مینوفیکچرر کو ٹیکس کلیکٹر بنا دیا گیا. ہاں, تو ایگزیکٹ نہیں, ایک تو اور اس کا ہوگا یہ کہ کنزیومر پر الٹیمیٹلی ٹرانسفر ہو جائے. بالکل بالکل بالکل. تو اس کا اثر جو ہے انفلیشن پہ ہوگا. دودھ کی تو آپ نے مثال دے ہی دی ہے کہ پیرس سے زیادہ اور میلبرن سے زیادہ اور ہالینڈ سے زیادہ ہماری جو قیمت ہو چکی ہے. تو اس سے ایک ان لیول پلینگ فیلڈ بنتی جا رہی ہے. دودھ تو ویسے ہی کھلا ملتا تھا, رائٹ, جو کہ سستا بھی ہوتا تھا, لیکن اب یہ جو پیکڈ ملک ہے بہت ہی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے رادر, رائٹ. اور جو کھلا دودھ والے تھے, کھلے دودھ بیچنے والے تھے, انہوں نے بھی اپنی قیمت بڑھا دی ہے. تو اس کا نیٹ انفلیشنری امپیکٹ آئے گا. عارف بھائی نے کہا کہ جی انفلیشن کم ہوگی اور پالیسی ریٹ گرے گا. میرے خیال میں انفلیشن جو ہے وہ 18 سے 20% رہے گی. وہ جو حالیہ 12% نمبرز کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے یہ دوبارہ اسپائک کرے گی؟ جی بالکل. ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کنٹینیو نہیں کرے گی. نہیں کرے گی, اس ریٹ سے نہیں کرے گی جس سے ہماری امید تھی, ٹھیک ہے. اور حالانکہ گورنمنٹ 12% ٹارگٹ کر رہی ہے اور IMF بھی لیس دین 13% ٹارگٹ کر رہا ہے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں 18-20% پر جائے. جی 12 جو IMF نے جب ٹارگٹ دیا تھا تو اس وقت بجٹ نہیں آئی تھی, اب بجٹ آ چکی ہے. سب اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا آصف انعام صاحب, ایپٹما ٹیکسٹائل کی ایک باڈی ہے, اب ایپٹما کی اپنی شکایات تھی, ریکمنڈیشنز بھی تھی, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بجٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہماری کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے بگڑ گئی تھیں, جیسے انرجی کا ایشو ہے, وہ گائے بگائے آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے. آتا اس طرح رہتا ہے کہ کبھی بجلی کے سلوشن نکل آتے ہیں, گیس آ گئی تو لوگ گیس پہ چلے گئے تو بجلی بھول گئے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری میں ہمیشہ اسپائک آتی ہے کہ آپ کو بہت اچھی گروتھ ملتی ہے, پھر ڈاؤن فال آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, اسی آلٹرنیٹ انرجی پہ لوگ جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ سب یوز کرنے لگتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ سورس ڈرائی ہو جاتا ہے. دین یو آر بیک ٹو اسکوائر ون. اگر آپ ہماری انرجی کا گراف دیکھیں گے تو 7-8 سینٹ, اس کے بعد ایک دم 14 سینٹ, پھر 7-8 سینٹ میں گروتھ آتی ہے. تو اب تو تقریباً یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے, اسپیشلی جو تقریباً 19 سے لے کر جو بھی 20-22 تک 7.5 سینٹ اور 9 سینٹ بجلی رکھی گئی. اینڈ فار دا لاسٹ پیریڈ اٹ واز +8%. لاسٹ کوارٹر جو تھا وہ تھرڈ کوارٹر جو لاسٹ گورنمنٹ کا تھا, دیٹ واز +8% گروتھ which went to -8 in one quarter due to political instability. تو وہ
اس کا ہے. دوسرے اس میں انویسٹمنٹ تقریباً $3-4 بلین کا ہوا. جو اب کیا ہوا کہ جب 17-18-19 سینٹ کی یہ بجلی ہو گئی تو وہ پلانٹ بند پڑے رہے. اب ان کا ری پیمنٹ بھی ڈیو ہے, وہ انویسٹمنٹ بھی ملک کا ضائع ہو گیا. ہماری 19.5 بلین تقریباً ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل کی, جس کی پروجیکشن جو ہے وہ 2 سال میں بڑھ کے اٹ واز سپوز ٹو بی 26 بلین الون فار دا ٹیکسٹائل, جو ہمارے علاوہ بنگلہ دیش وغیرہ نے بھی اچیو کیا ہے. اس میں جو پالیسی ڈیسیجنز تھے اس میں سے کچھ, اب ہم یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا 70% پرابلم از انرجی, 30% بالکل ٹھیک ہے, حکومت نے ساری چیزیں ٹھیک کی ہوئی تھیں, EFS اسکیم بھی تھی, اور اس کے بعد را مٹیریل بھی ڈیوٹی فری کیے ہوئے تھے تقریباً, سوائے ایک اسٹک اپ ریبیٹس کے, وہ اس کے سیل ٹیکس ریفنڈس کے, یا جو پرانے لیگیسی پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں ٹرف کی, اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی میجر مسئلہ نہیں تھا سوائے انرجی کے. اینڈ وی تھاٹ کہ یہ انرجی حل ہوگی. اب اس بجٹ کے بعد وہ مسئلے بھی بڑھ گئے, 2% ڈیوٹیز را مٹیریلس پہ لگ گئیں, کچھ پہ لگی ہیں, کچھ پہ نہیں لگی. گورنمنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو کم از کم انرجی میں, دیکھیے انرجی میں کیا ہے اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ $2.5 ارب, $2.8 ارب کے بریکٹ میں ہم کہیں پھنس کے رہ گئے پر منتھ. اگر مئی میں اوپر گئی 2.8, جون میں پھر 2.5, اس سے اوپر کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیے کیپیسٹی تو میں نے آپ کو بتایا 26 بلین کی ہے, بٹ اٹ از بین ناؤ سسٹمیٹکلی ڈسٹرائڈ. ایک تقریباً ہم تھم روم چل رہے ہیں کہ اگر کوئی ملے یا ویونگ یا یہ تمام چیزیں بند ہوتی ہیں تو وہ بند ہونے کے بعد جب آپ دوبارہ چالو کرتے ہیں تو کہیں 20-30% پہ ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو مطلب پہلا تو آپ کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی چیز ختم نہ ہو. جتنا ٹائم پیریڈ بڑھتا جائے گا اتنا جو ہے وہ اس کی جو سسٹینیبلٹی کی ریشو کم ہو, وہ خراب ہوتی جائے گی کہ پھر کم چالو ہو سکیں گے. تو اب تقریباً 1-1.5 سال 2 سال آلموسٹ جو ہے وہ خاصے سیکٹروں کو بلیڈ کرتے ہوئے, بارنگ دیکھیے کہیں بھی وہ جہاز بھی گرتا ہے 2 آدمی بچ جاتے ہیں. آپ ان ایکسیپشنس کو چھوڑ کے ایز اے ہول انڈسٹری کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے. اب اس کا سولوشن پھر وہ براڈ بیس ہے, وہ تو پھر IPP سے لے کر یہ سال ایکسپورٹ بڑھنے کا ہوگا, یہ ایکسپورٹس گرنے کا ہوگا, یا وہی لیول رہے گا, کیا ہوگا ٹیکسٹائل؟ یا مطلب ود دی کرنٹ سچویشن جو انرجی کی ریلیف اب دیکھیں, جو ہمارا اب 41-42 کا جو ٹیرف ہوگا یہ بھی اسٹل بھی ڈبل اور ٹرپل دین مینی کنٹریز. انڈیا میں جو اسپیشل زون ہے وہاں دے آر گیونگ ناؤ 5 سینٹ ٹیرف, تو اس سے آلموسٹ 3 ٹائمز آلریڈی. دوسرے ہمارے یہاں جو کچھ بیسک پرابلم بھی ایڈریس ہوئے ہیں جو پازیٹیو ہیں, جیسے امپورٹ کی FTR کو 5 سال پہلے ختم کی, وہ بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ تھا. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑا میس اپ ہو گیا تھا اور اس نے انڈسٹری کو کتنا بڑا ہرٹ کیا ہے. میں سمجھا تھا کہ احسان صاحب اس کو ضرور ٹیک اپ کریں گے. وہ امپورٹ کی FTR میں جو وہ 5% ہو گیا تھا, وہ اب 100 کا 5 تھا یا 10 کا 5 تھا, اس میں بہت کچھ ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک سو از ون آف دا مین ریزن جو انڈسٹری کا ڈاؤن فال ہوا ہے اس میں ہوا ہے وہ. پھر اس کے بعد IPP, یہ سب ایڈریس اگر آپ کر دیں گے, ایون اگر 8-9% کا بھی ٹیرف ہوگا تو یہ انڈسٹری جو ہے سروائیو کر. دوسرے آج سے 10 سال پہلے جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا شیئر صرف 43% تھا. اس وقت 13-14 سینٹ انرجی ہوئی تھی. ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کو ٹھیک کر دیں, تو لوگوں کے خیال تھا کہ ٹیکسٹائل از سم تھنگ ویری بیسک, اور پتہ نہیں کون سی ہم مراتے لیتے ہیں, تو یہ انہوں کی ضرورت ہی نہیں. ناؤ وی آر 60%. دیٹ مینس دی ادر تھنگ جو ہے وہ زیادہ خراب ہوئی ہیں بنسبت ٹیکسٹائل کے. اور اس سال تو یہ آپ چاول کا دیکھیے, چاول میں اور گندم میں ایک فرق ہے. چاول اسٹور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, چاول خراب نہیں ہوتا, بلکہ پرانا چاول جو ہے اس کی قیمت الٹا بڑھ جاتی ہے. تو چاول کی آپ کو ون ٹائم اگر 3-4 بلین کی ایکسپورٹ ملی ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسی سال کی ہوئی ہے, آپ کا بیک لاگ بھی بہت سارا ہے. اس سال کی جو ایکسپورٹس ہے اس میں چاول کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. سہیل صاحب, آپ ظاہر سال ہر سال سے آپ اس بات کے حامی رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن ہو, ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہو تو ٹائٹ ہی فسکل پالیسی ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک سائڈ سے سلپیجز ہوں, دوسری سائڈ پر آپ ٹائٹ کر رہے ہوں, سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. آپ ٹیکسیشن کے حامی ہیں کہ جی ٹیکسیشن جو ہے, اگر زیادہ امیر لوگ ہیں, گھر بڑے بڑے ہیں, اس پر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا بجٹ ہے جو آپ پہلے بھی ٹرانسمیشن میں موجود تھے, بجٹ سے پہلے پاکستان کے لیے کھڑ ڈالو والی ٹرانسمیشن میں, کہ یہ چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شاہد بھائی. میرے خیال میں اگر آپ ڈائریکشن کی بات کریں تو ہمارا ڈائریکشن تو ہمارا ہے ہی نہیں. ہم نے تو IMF کے کہنے پر یہ بجٹ بنایا ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. ہمارے پاس ریزروز میں $9 بلین ہیں, $22 بلین کی ادائیگی کرنی ہے. تو اگر IMF کے امبریلا کے انڈر یہ بجٹ بنایا ہے تو میرے خیال میں یہ صحیح بجٹ ہے یا ڈائریکشن صحیح ہے. اور جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, بلکہ ہماری ایکسپیکٹیشن تھی حکومت 30-35% ٹیکس بڑھائے گی, وہ 40% بڑھایا. ہماری ایکسپیکٹیشن کی کہ 6.5% کا بجٹ ڈیفیسٹ حکومت رکھے گی, حکومت نے 5.9 کا رکھا. ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ IMF 1% GDP کا کہہ رہا ہے پرائمری
बैलेंस 1.5 रखेगी तो उन्होंने 2 रखा है। तो आई थिंक शायद उन्होंने IMF के नंबर से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश की है। तो डायरेक्शन तो सही है मेरे ख्याल में, बट जिस तरह मेरे दूसरे मेहमान ने कहा कि किस पे टैक्स लगाना चाहिए था, किस पे नहीं लगाना चाहिए था, ये डिबेटेबल ज़रूर है। यहाँ पर शायद थोड़ी सी हुकूमत से गलतियाँ हुई हैं कि जो टैक्स इक्विटेबल होना चाहिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, शायद वो उन्होंने नहीं किया। कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ रिफॉर्म्स करने थे, वो नहीं किए। मगर मुझे लगता है कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है IMF के गाइडलाइन के हिसाब से सही है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूं, हम बड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम थे, पाकिस्तान ने इतने, लेकिन पाकिस्तान ने 20-25 साल में 3 EFF लिए हैं। हम जा रहे हैं EFF में, जो थोड़ा सा रिलैक्सड होता है, जो थोड़ा सा फ्रंट लोडेड होता है, जो लंबे साल 3-4 साल का होता है और जिसकी पेमेंट भी बड़ी रिलैक्सड होती हैं। पहले हमने लिया शौकत अजीज़ के ज़माने में 2001 में, हमने कंप्लाई किया, इकॉनमी ग्रेजुअली बेहतर हो गई और बहुत अच्छी हो गई। फिर पॉलिटिकल हालात चेंज हुए और लॉयर्स मूवमेंट आई और मसले मसाइल हुए। फिर हमने 2013 में PMLN की गवर्नमेंट में लिया, वहाँ भी हमने कंप्लाई किया, प्रोग्राम रिलैक्सेशन मिलती रही क्वार्टरली, इकॉनमी बेहतर होती रही। फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए। फिर हमने PTI की गवर्नमेंट में असद उमर साहब ने 3 साल का लिया, वो हम पूरा नहीं कर सके। फिर PDM की आ गई, वहाँ पूरा नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसमें कोविड भी आया। तो अगर मैं इस तनाजुर में देखूँ कि अगर हमें ये वाला 3 साल का प्रोग्राम पूरा करना है, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टेबलाइजेशन से हम मॉडरेट ग्रोथ की तरफ जाएंगे। 6% वाली ग्रोथ हमें नहीं सोचनी चाहिए, ना उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए, लास्ट टाइम थी 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5। 4.5 की अगर GDP ग्रोथ हो जाएगी 3 साल के बाद शादेब भाई, तो हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी, जो हमें नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल में जो आज मुल्क का चैलेंज है वो ग्रोथ नहीं है, आज मुल्क का चैलेंज है एजुकेशन इशू है, बट वो आज का मसला नहीं है। पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, मगर आज का मसला नहीं। आज का मसला है कि आपको डिफ़ॉल्ट से बचना है। $22 बिलियन पे करने हैं, $9 बिलियन जेब में हैं। आज आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 3 साल के बाद 20-25 बिलियन डॉलर रिज़र्व पे आ जाएं और आपकी रीपेमेंट जो हो वो 13-14 बिलियन की हो, मतलब रिज़र्व ज़्यादा हो और 1 साल की रीपेमेंट कम हो। दूसरा शॉर्ट टर्म चैलेंज है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। आई डिसएग्री, 18-20% मुझे नहीं लगता। मैं शायद आरिफ साहब जो कह रहे नंबर 13-14-15% होगा। तो अगर ये ट्रेंड रहा जो हमने 29 से 23 हो गया, 23 से अगर 14 हो गया, 15 हो गया, तो डायरेक्शन मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि सही है। तो इसमें कोई खुश नहीं होगा। ये 3 सख्त साल हैं और हमने भी देखा शौकत अजीज़ के ज़माने में और जो 2013 के प्रोग्राम में 1-2 साल थोड़े सख्त होते हैं IMF के अंडर, फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। पर सवाल ये ना, ये वो बजट है कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम 22-25 अरब डॉलर के रिजर्व पर हों, रीपेमेंट 12-13 अरब डॉलर की हो, रिजर्व्स को खतरा ना हो रहा हो, ये वो बजट है जो उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हो। अगर ये मुश्किल टाइम है, वो मुश्किल टाइम गुजार के हम उस जगह खड़े हो जहाँ पर आप जी, अगर मेरे ख्याल में ये 40% की जगह जो उन्होंने 30-35% भी टैक्स जमा कर लिया, जो प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राइमरी सरप्लस है, जो 20 साल के बाद हुआ है, पिछले साल पाकिस्तान में शौकत अजीज़ के ज़माने में हुआ था, अब हुआ है। ये हुकूमत 2% कहती है, अगर ये 1% भी हो गया, जो आरिफ साहब ने कहा 2500 अरब है, ये 1200-1300 अरब भी हो गया, तो IMF वुड बी हैप्पी। मेरे ख्याल में IMF का EFF में एंटर होना मुश्किल होता है। उसके रिव्यूज़ रिलेटिवली जो होते हैं क्वार्टरली, वो सॉफ्ट होते हैं। अभी आपने बांग्लादेश की हम बात करते थे, मिसालें देते थे, अभी भी देते हैं, देना तो नहीं चाहिए, कि 5 बिलियन की मंथली एक्सपोर्ट थी, वो 3 बिलियन रह गई है क्योंकि जाली थी। रिजर्व बहुत बड़ी डिबेट हो रही है बांग्लादेश के अंदर, नंबर अपने गलत शो कर रहे थे, नंबर सब एक्सपोर्ट्स के बढ़ाते हुए दिखा रहे थे और रिजर्व हमारे गिर रहे थे और एक नया स्कैंडल बना हुआ है। वहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस था, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, वहाँ पे रिजर्व जो है $10 बिलियन से उड़ गए। अब बात हो रही है कि इन्फ्लेशन और GDP भी गलत है। तो मेरे ख्याल में जो आपका ये कहना है कि ये बजट से मैंने ये कहना है कि हर क्वार्टरली जो रिव्यूज़ हैं वो आसान होते हैं। बांग्लादेश में इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, फिर भी उसका रिव्यू पूरा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि IMF के अंडर रहना हमारी मजबूरी है। क्या इसमें लोग खुश होंगे? आंसर इज़ नो। क्या इसमें इकॉनमी की तरक्की होगी? तो आंसर इज़ नो। बट मेरा ख्याल में ये 2-3 साल अगर पाकिस्तान IMF के अंडर गुजार ले, तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी और ये जो बजट की थीम है बज़ाहिर लगती है वो अचीव करने जा रही है जो IMF कह रहा है। अमार, आपका मैंने देखा आर्टिकल, आप काफ़ी क्रिटिकल थे बजट के ऊपर कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स लगाया गया, और ज़ाहिर है वो आपने हक़ाइक़ भी उसमें बयान किए हैं, वो भी ठीक थे। उसके बाद हुकूमत ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब एक एग्रीकल्चर टैक्स की बात आ रही है, ये वाला मामला है। दूसरा, मोहम्मद सुहेल साहब ने जो कहा कि अगर प्राइमरी सरप्लस टारगेट के मुताबिक नहीं भी होगा, जो कि मुश्किल भी लगता है क्योंकि शायद जो सूबे हैं
وہ اتنا سرپلس نہیں دے پائیں گے جتنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، مگر بہرحال ہو جائے گا، IMF مطمئن ہو جائے گا. یہ ایسا بجٹ ضرور ہے کہ جو ہمیں اس سمت میں لے کے جائے جہاں پر ہم 3 سال مشکل گزاریں مگر پھر شاید گروتھ کا سوچ سکیں، یا پھر ہمارے ریزروز کچھ ایسے بلڈ اپ ہو گئے ہوں. آپ کو لگتا ہے بات درست ہے؟ کچھ امید ہے آپ کو؟ نہیں، اسٹیبلائزیشن تو آ جائے گی. بات ساری یہ ہے کہ آپ نے گرو کتنے پہ کرنا ہے. پاپولیشن 2-2.25% پہ گرو کرتی ہے. اگر ہم 2.5% پہ خوش ہیں تو دین سو بی اٹ. مطلب اس میں کوئی تیر نہیں مار لیا 2% پاپولیشن گروتھ پہ آپ نے 2.5% گروتھ کر کے. پاکستان کی جس حساب سے پاپولیشن گرو کر رہی ہے وی شوڈ ایٹ لیسٹ بی ٹارگیٹنگ 5-6% گروتھ. وہ پلان ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دیٹ 5% گروتھ وہ پلان کہیں نہیں ہے. ویدر میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، وہ پلان ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں 2.5-3% ہو گیا، بہت بڑا کام تیر مار لیا اینڈ وی شوڈ بی ہیپی ود اٹ. 5% کی گروتھ کس طرح لے کر آنی ہے؟ محمد علی صاحب نے صحیح بولا کہ آپ 4-4.5% زیادہ گرو کر ہی نہیں سکتے. فار ایوری 1% گروتھ آفٹر 4% یا آپ کو $10 بلین ایکسٹرا چاہیے ہوتے ہیں بورونگ کے. ہم بورو نہیں کر سکتے. وہ کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کنزمپشن اورینٹیڈ ہے. 95% آف یور اکانومی، انفیکٹ لاسٹ ایئر کا فگر 99% تھا. 99% آف یور GDP از جسٹ کنزمپشن. ساؤتھ ایشیا کا ایوریج ہے تقریباً کوئی یہ 75%. 99% ہماری اکانومی کنزمپشن بیسڈ ہے. وہ کنزمپشن کس طرح ہوتی ہے؟ ہم امپورٹ کرتے ہیں چیز کا، وہ کنزیوم ہو جاتی ہے. وہ فرام ایوری تھنگ، فرام جیسے کہتے ہیں نا، اب تھوڑی میکرو بات کروں گا یہاں پہ، دال سے لے کر ایڈیبل آئل تک سب کچھ جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے اور کنزیوم ہوتا ہے. تو وہ جو پہلے ایک ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی لگژری گڈس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. دال از ناٹ لگژری، کھانے کا تیل از ناٹ لگژری، پیٹرول از ناٹ لگژری. تو پرابلم از مور ایفیشنسی اورینٹیڈ دین اینی تھنگ ایلس. بجٹ جو ہوتی ہے نا، بجٹ از اکاؤنٹنگ ایکسرسائز. آپ نے جو ہے 2 اور 2 4 کر کے وہ ایک چیز مینیج کر لی، سرپلس آ گیا، سو آن اینڈ سو فور، ویری گڈ، ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ہاؤ ڈو یو گیٹ فرام 2.5% to 5%؟ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو GDP کی. 29% کارپوریٹ ریٹ، 15% ڈویڈنڈ ٹیکس ریٹ پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. امپاسبل ہے کہ وائی کوئی کیوں اس میں انویسٹ کرے گا اتنی ہائی ٹیکسیشن رجیم پہ. انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو تقریباً ہمارا 11%، 11% ہے. پچھلے 30 سال سے یہ اس کا ایوریج 12 سے 13% رہا ہے. وہ کیوں رہا ہے؟ ساؤتھ ایشیا کا ایوریج 27% ہے. دوسری ایمرجنگ اور فرنٹیئر اکانومیز کا، مڈل انکم اکانومیز کا تقریباً 28 سے 30% ہے. اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو یو ہیو ٹو موو فرام کنزمپشن اورینٹیڈ ٹو انویسٹمنٹ اورینٹیڈ. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو جو بھی بجٹ بنے دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹمنٹ اورینٹیڈ. بجٹ کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیبلائزیشن کی سب کچھ ہے، 100 بسم اللہ، بٹ کیا از اٹ انکریجنگ انویسٹمنٹ ان اینی وے واٹس ایور؟ وہ اس میں آپ کو کہیں نظر نہیں. اف اینی تھنگ وہ ڈسکریج کر رہا ہے فارمل انویسٹمنٹ کو. ہم نے شروع میں بات کری یہاں پہ کرنسی ان سرکولیشن کی. 9 ٹریلین کا نمبر ہے کرنسی ان سرکولیشن کا، اور پچھلے کوئی 4 سال سے میرا 6 ٹریلین سے 9 ٹریلین ہوا ہے. 9 ٹریلین دیر از کیش ان دا اکانومی وچ از سلاشنگ اراؤنڈ. ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کہیں پہ بھی بازار، چندری گڑھ روڈ پہ بھی کہیں پہ چلے جائیں، کوئی آپ سے فارمل چیک نہیں لے گا. کسی بھی دکان پہ آپ چلے جائیں، کوئی آپ سے وہ نہیں کرے گا. یہاں پہ بات ہوئی لیپ ٹاپ پہ ٹیکس ہے، موبائل پہ ٹیکس ہے. یہ چیزیں جو کہ لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے. آپ ڈیجیٹل اکانومی آپ نے کریٹ کرنی ہے، وہ آپ نے فروغ دیں گے بجائے آپ اس پہ ایکچولی ٹیکس لگا رہے ہیں. تو کیا اور ایک انفارمل مارکیٹ جو ان چیزوں کی کریٹ ہو. یہ بجٹ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ احسان ملک صاحب نے کہا کہ الٹا انفارمل اکانومی کو انکریج کرے گا. میں حالیہ آپ کو ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ وہ 2-4 لوگ جہاں آپ جائیں تو وہ کم از کم کہتے تھے جی آپ آن لائن ٹرانسفر کر دیں. جب آپ ان سے کوئی چیز خریدتے تھے یا پھر کریڈٹ کارڈ سے اگر پیمنٹ نہیں بھی لیتے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. وہ بھی کہنے جی آپ کیش لے کر آئیں. تو کیا یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ بجٹ آپ انفارمل اکانومی کو انکریج کر رہے ہیں؟ محمد علی صاحب نے بہت کلیئرلی بولا ہے کہ آپ 6 مہینے بعد کرنسی کا نمبر دیکھ لیں. اگر کرنسی کے سرکولیشن کا نمبر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز امپروو نہیں ہوئی. اگر وہ گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمل اکانومی آپ کی بڑھ رہی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے، یو نیڈ انویسٹمنٹ ٹو GDP ایٹ 28 سے 30%. 12% سے 28% پہ کیسے لے کے جائیں گے؟ بات ہوتی ہے FDI. FDI اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اگری ود آصف بہر کہ کوئی کیوں اپنا پیسہ لے کر آئے گا when the domestic investor is not ready to invest. جب رسک فری ریٹ مجھے 20%, 21% مل رہا ہے تو میں why will I do anything else؟ میں کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی رسکی انویسٹمنٹ میں کیوں کروں گا؟ انفیکٹ جو بھی رسکی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پچھلے 10 سال میں 8 سال میں، وہ زیادہ تر گورنمنٹ گارنٹیز کے بیسس پر ہوئی ہیں. جو انفیکٹ سب سے فنیسٹ تھنگ ہے اس کہ یہ ایسی 100 کی جو ٹاپ 10 کمپنیز ہیں، ٹاپ 10 میں سے صرف 2 کمپنیز ایسی ہیں جن کی کوئی گورنمنٹ گارنٹی نہیں ہے. باقی کوئی نہ کوئی یا اسٹیٹ اونڈ ہے یا کسی نہ کسی گورنمنٹ گارنٹی ان کے پاس موجود ہے فار اینی لائن آف دیئر بزنس. تو اگر پورا ملک چل ہی گورنمنٹ گارنٹی پہ رہا ہے یا سم کائنڈ آف گورنمنٹ آف ٹیک پہ رہا ہے تو یو کین ناٹ ہیو اے مارکیٹ بیس ریجیم. تو کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ آئی ڈو ناٹ سی دیٹ ہیپن. ہاں یہ ٹھیک ہے، بجٹ ایکسرسائز ہو گئی، 2.5% گروتھ، 3% ہوگا، 2.5%, 3%. وہ بھی اس لیے بیکاز
इंटरनेशनली डॉलर लिक्विडिटी इतनी टाइट है कि आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। 2014-15 में जब इंटरेस्ट रेट्स वर क्लोज टू जीरो, डॉलर हमें मिल जाते थे, वी कुड बोरो। अब बोरो आप कर ही नहीं सकते। सो दिस इज ये हमारा अपना वो नहीं है कि इट इज़ अ मार्केट डिटर्मिन्ड कंस्ट्रेंट। मार्केट नहीं बोला कि आप बोरो अब नहीं कर सकते हो। अगर अभी कोई हमें 5% में डेट दे दें हम बिल्कुल ले लेंगे। मार्केट ने बोला बोरो नहीं कर सके, दिस इज आपकी ग्रोथ नहीं आ रही। डोमेस्टिक कैपिटल किस तरह मोबिलाइज करना है, उसको ग्रोथ में किस तरह कन्वर्ट करना है, दैट इज़ व्हाट द बजट और द डिस्कशन शुड बी अबाउट। एक छोटी सी चीज़ होती है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है लेफर कर्व का। लेफर कर्व ये कहता है कि जितना आप टैक्स रेट बढ़ाते हो, टैक्स रेवेन्यू उतना कम हो जाता है। बिकॉज अब एक हद तक किसी को टैक्स कर देते हो ना, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाएगा, लोग पे कैश पे काम करना शुरू कर देंगे, इनफॉर्मल इकॉनमी पे चले जाएंगे। जैसे आईटी के केस है, बेतहाशा ही होता है, लोग पैसे बाहर रखते हैं। बेतहाशा कंपनी ऐसी हैं जो कि डॉलर बाहर रखती हैं, मुल्क में आता ही नहीं है। वो सो मच जो फ्री लांसर है वो भी अपना डॉलर यहाँ पे लेके नहीं आते, वो सिर्फ इतने लेकर आते हैं ये किचन एक्सपेंसेस चल जाएं। क्योंकि आप डिस्करेज करते हो। आप किसी फ्रीलांसर पूछते हैं जी आप पैसे लेकर आते हो, सबसे पहले उसका अकाउंट ही नहीं खोलेगा। अकाउंट उसका खोलेगा भी तो पूछेगा पैसे क्यों ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। कहते हैं मैं बाहर ही रखूंगा, हिल गो टू दुबई, सेट अप एन ऑफशोर कंपनी देयर, वहाँ पे सुकून से उसके पैसे आते रहेंगे। सो वट एवर वो काम यहाँ पे कर रहा है, पैसे उसके दुबई में पार्क हो रहे हैं, क्योंकि आपने सिस्टम में कैसा क्रिएट किया है। इंसेंटिव टू डू फॉर्मल बिजनेस है इज नॉट देयर। इनफॉर्मल काम करना स्वाभाविक काम है यहाँ पे। और ये बजट भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, फॉर्मल उसमें जो है कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि किसी भी किस्म का फॉर्मल जिसे कहते हैं ना बिजनेस इंकरेज किया जाए। टैक्स रेट काम करते हैं। आई जस्ट एक आउट ऑफ मतलब जैसे एक थॉट दे रहा हूँ कि फॉर एनी न्यू इन्वेस्टमेंट आप टैक्स रेट जीरो कर दें। इंडस्ट्रियलाइज करना है ना, इंडस्ट्रियल जीडीपी एज अ पार्ट ऑफ टोटल जीडीपी इज इट्स लोएस्ट पॉइंट एवर। मेरे ख्याल से कोई 16-17% पे है, आज से कोई 10 साल पहले 25% पे होती थी। आपने इसको इंकरेज करना, आप बोलेंगे जी 0% टैक्स रेट पे आप नई इंडस्ट्री लगाएं, यू विल सी डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइज। मगर आप ये बोलेंगे कि तुम ये लगाओगे तो इतने ही टैक्स देना होगा, यू आर बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स। आप यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करोगे? बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, तफसीली आपने डिबेट सुनी है, सबका मौक़िफ़ आपने सुना है। आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए ऊपर जाने का। नीचे जाने के लिए तो ज़ाहिर है हम नीचे जाते ही रहे हैं। जैसा कि अमार ने बड़ी अहम बात की कि दुनिया में कोई और मुल्क है नहीं जिसकी 25 करोड़ आबादी और वो ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा है कि उन्हें करना क्या है, वरना दुनिया में सभी फिगर आउट कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। 120 ममालिक, मगर 25 करोड़ आबादी का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि करना क्या है 180 ममालिक में से। इसलिए हमें फ़ैसला करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए। इस बार कर डालो, हुकूमत को मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि स्टेबलाइजेशन से हम ग्रोथ की तरफ जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।